अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जो एजेंसीज़ ने, जो मुबैना फ्रंट मैन उठाया था जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का, जो साबिक जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुआ और उसने क्या इंकशाफात किए, यही आज की सबसे दिलचस्प खबर है। और ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। तो हम ज़रा आपको इस तमाम उनके इंकशाफात का, जजेस के सवालात का और ये तमाम अहवाल बताते हैं जो उन्होंने किया। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की आज समाअत थी, जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के रेफरेंस के ऊपर। इसमें आज अगेन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, वो इसकी सरबराही कर रहे थे, जबकि उनके साथ दूसरे जो नंबर पे मोस्ट सीनियर प्यूनर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो इस बेंच का हिस्सा थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का हिस्सा थे, जबकि इसके अलावा प्रिजाइड कर रहे थे। जबकि इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे अक्टूबर 2024 में, वो थे। और इसके अलावा कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब भी इस इजलास में मौजूद थे। ये 5 जजेस का मोजिज़ पैनल है जो इस रेफरेंस की कार्रवाई चला रहा है। तो इसमें आज अटॉर्नी जनरल से जो ही मोजिज़ जज साहबान, वैसे तो 11 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर था, लेकिन तकरीबन 11:40 पर बेंच आज कमरा अदालत में आया। तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने बिल्कुल आगाज़ में उनसे पूछा कि कितने गवाह हैं आज। तो उन्होंने कहा कि 4 गवाह आज गवाही देंगे। और इस दौरान उन्होंने कोट किया कि जो वर्दा नकवी साहिबा हैं, उन्होंने अपना एफिडेविट भिजवाया है, लेकिन वो खुद गवाही देनी नहीं आई। हम आपको यहाँ पे बताते चले कि वर्दा नकवी साहिबा से जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने एक प्लाट लाहौर में गुलबर्ग में ख़रीदा था, और उस प्लाट को जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने 7 करोड़ रुपए का ख़रीदा था। और वर्दा नकवी साहिबा का एक और तारुफ ये भी है कि वर्दा नकवी साहिबा जो अभी केयर टेकर प्राइम चीफ मिनिस्टर पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब, और अब अगले PCB चीफ भी बन गए हैं मोहसिन नकवी साहब, ये उनकी अहलियाँ हैं। और उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को एक लाहौर में एक प्लाट बेचा था 2021 में, जिसकी मालियत 7 करोड़ रुपए थी, और उसका उन्होंने एफिडेविट भिजवा दिया था। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए चीफ जस्टिस काजी फैजी ने प्रकटार दिया कि हम बाद में देखेंगे कि जस्टिस के इनको वर्दा नकवी साहिबा को खुद भी आने की ज़रूरत है कि नहीं। और इसके बाद जिन्होंने उनसे ये प्लाट ख़रीदा था, वो गवाह फिर रोस्ट्रम पर आए, जिनका नाम सफदर खान था। और ये बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं। इनका ज़िक्र जो कंप्लेनेंट थे जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़, वन ऑफ कंप्लेनेंट गुलाम मुर्तज़ा साहब, उनकी पिटीशन में मौजूद है बतौर फ्रंट मैन ऑफ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी। जी हाँ, इनका जिक्र है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ये फ्रंट मैन थे उनकी पिटीशन के बकौल। और यही सफदर खान साहब के बारे में ज़राए बताते हैं कि इनको ISI ने उठाया था जब ये रेफरेंस की तैयारी अभी नहीं हुई थी, तो इनको उठाया गया था, और इनको उठा के इनसे तमाम मालूमात ली गई थी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की, तमाम जिसे कहते हैं ना ब्लैक मनी की और लेन देन की और प्रॉपर्टीज़ की और मुबैना रिश्वतखोरी की, कौन कैसे कहाँ पे डीलें करते थे वो, और उनके बच्चे क्या क्या तमाम मामलात थे, जिनको बाद में फिर उन्हीं तमाम मामलात को फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेट करके उनके डॉक्यूमेंट्स फिर उन मालूमात के साथ लगा के पूरा काम करके फिर कंप्लेनेंट्स सामने आए थे जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़। तो वो सफदर खान आज बिलाखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए, और फिर उन्होंने जो इंकशाफात किए, उन्होंने बताया कि जो वर्दा नकवी साहिबा ने प्लाट बेचा था जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को, वो फिर सफदर खान साहब ने ख़रीदा जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से 13 करोड़ रुपए में। तो चीफ जस्टिस काजी फैजी ने कहा कि यानी कि जो प्लाट 1 साल पहले उन्होंने 7 करोड़ में ख़रीदा था, वो 1 साल में डबल कीमत का हो गया। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैजी ने उनसे पूछा कि आप जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को कैसे जानते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बस ये जानने वाले हैं, दोस्त हैं। चीफ जस्टिस काजी फैजी ने पूछा कि आप कितने साल से उनको जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 7 साल से जानता हूँ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को। चीफ जस्टिस काजी फैजी ने कहा कि 7 साल से आप कैसे उनके दोस्त बने, जजेस तो किसी से मिलते ही नहीं हैं।
ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے بچپن کے دوست ہوتے سمجھ آتا، یا آپ ان کے کلاس فیلو ہوتے اسکول یا کالج کے زمانے کے سمجھ آتا، ٹھیک ہے، یا آپ ان کے رشتہ دار ہوتے سمجھ آتا، یا آپ ان کے محلے دار ہوتے سمجھ آتا. لیکن 7 سال پہلے تو وہ جج بن چکے تھے، اس وقت آپ کا ان سے کیسے تعلق بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی معاشرے میں رہتا تھا، وہ بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے، تعلق بن گیا. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے ان کو جو 13 کروڑ روپیہ آپ قرار دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ادا کیا 2022 میں، یہ کیسے ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی ہیں ان کو 2 5 کروڑ کے پے آرڈر دیے تھے اور 3 کروڑ روپے کی کیش ادائیگی کی تھی اس 13 کروڑ کی اس گلبرگ والے پلاٹ کی. اور یہ وہ رقم ہے جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے اس منی ٹریل میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے جو اس متنازعہ پلاٹ کو چودھری شہباز سے خریدا اس میں ادا کی تھی. تب اس میں جو کہانی مزید آگے کھلتی ہے تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے جو چیئرمین ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے پوچھا صفدر خان صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ 13 کروڑ روپے آپ نے 2 پے آرڈر جو دیے وہ پے آرڈر کس طرح تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک پے آرڈر 5 کروڑ کا میں نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے نام پر دیا تھا، اور ایک 5 کروڑ کا پے آرڈر میں نے جو چودھری شہباز تھے ان کے نام کا بنایا تھا. تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیصل نے پوچھا کہ وہ تو جو 5 کروڑ کا پے آرڈر تھا وہ تو کسی سمارٹ سٹی نے دیا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا صفدر شاہ صاحب نے کہ ہاں وہ میں نے ہی سمارٹ سٹی کو کہا تھا، انہوں نے میرے کہنے پر جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے اس جو آدمی تھے چودھری شہباز ان کے نام کا وہ جس پلاٹ بیچا تھا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو ان کے نام کا وہ 5 کروڑ کا پے آرڈر بنایا تھا. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا سمارٹ سٹی آپ کے نام پر کیوں، آپ کے کہنے پر کیوں ان کے نام کا پے آرڈر بنائے گی جبکہ آپ نے ادائیگی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی کرنی تھی؟ تو اس پر جو چودھری شہباز تھے جو صفدر خان صاحب تھے جو مبینہ فرنٹ مین ہے چیف جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے، انہوں نے کہا کہ وہ دراصل میں زمینوں کا کاروبار کرتا ہوں، زمینیں لیتا ہوں بیچتا ہوں، تو میرا قرض ادا کرنا تھا سمارٹ سٹی والے حبیب رفیق گروپ نے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ وہ 5 کروڑ مجھے دینے کی بجائے آپ وہ 5 کروڑ کی ادائیگی شہباز خان صاحب کو کر دیں، ان کے نام کا پے آرڈر بنا دیں. تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک کمپنی ہے وہ آپ کی 5 کروڑ کی مقروض ہے، وہ اپنے آڈٹ کرواتی ہوگی، وہ کیسے کر سکتی ہے کہ وہ آڈٹ میں کیسے شو کرے گی کہ ہم نے یہ 5 کروڑ کی جو ادائیگی کرنی تھی صفدر خان کی وہ ہم نے چودھری شہباز کو کر دی اور اب اس کو آڈٹ پیرز میں سیٹل کر دیں؟ یہ ہوتا نہیں ہے کمپنیوں میں. اس پر جسٹس قاضی فیصل نے بھی فردر ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ آپ بات سنیے، آپ کے نام کا 5 کروڑ کا وہ ادائیگی تھی، کیا آپ نے ان کو تحریری کوئی ڈائریکشن دی کہ 5 کروڑ کی ادائیگی چودھری شہباز کے نام کر دیں جو آپ نے مجھے کرنی ہے؟ تو صفدر خان صاحب نے کہا نہیں، میں نے صرف ان کو وربلی کہہ دیا تھا، زبانی کلامی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے ان کو رسید دی تھی تحریری کہ آپ نے 5 کروڑ روپے کی ادائیگی کروائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کروائی. تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ یہ کیسا لین دین ہے؟ کل کو آپ جا کے حبیب رفیق گروپ پہ کیس کر سکتے ہیں لاہور سمارٹ سٹی پہ کہ جی آپ نے 5 کروڑ روپے میرے نہیں دیے، اور وہ اگر کہیں بھی کہ ہم نے تو چودھری شہباز کو دیا تو آپ کہیں گے میں تو چودھری شہباز کو جانتا ہی نہیں، آپ میرے 5 کروڑ مجھے دیں، ان کو 5 کروڑ دینے پڑیں گے. وہ اتنا بڑا نقصان کیسے اٹھا سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ تو چودھری شہباز نے کہا سر وہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو اسی طرح کے لین دین ہوتے ہیں. تو چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا اس طرح نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کس چیز کی مد میں یہ 5 کروڑ روپے وصول کرنے تھے سمارٹ سٹی سے؟ تو اس کا پہلے آئیں بائیں شائیں صفدر خان کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اصل میں ان کو زمین لے کے دی تھی، اس کے بدلے میں نے. تو جسٹس قاضی فیصل نے پوچھا کہ کتنی زمین لے کے دی تھی؟ انہوں نے کہا 500 سے 700 کنال. جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ 2021 کی آپ کی ڈیل ہے، 2022 میں ادائیگیاں ہوئی ہیں، کوئی اتنا پرانا معاملہ نہیں کہ آپ کو ایگزیکٹ زمین بھی نہیں یاد کہ آپ نے ان کو کتنی لے کے دی ہے، 500 کنال کے 700 کنال. تو انہوں نے کہا کہ بس وہ ابھی اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کام میں اس طرح پھنس جاؤں گا کہ میں ایک ادائیگی کروں گا اور اس کے اوپر میں یہاں پر پہنچ جاؤں گا. تو جسٹس قاضی فیصل نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہاں پر پہنچ گئے، ہم آپ سے ایک سادہ سا معاملہ پوچھ رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا نہیں میرا مطلب ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں یہ اگر جسٹس مظاہر اکبر نقوی سے پلاٹ خریدوں گا تو اس پلاٹ کے بدلے میں میرے ساتھ مجھے یہ یوں جواب دہی کرنی پڑے گی، ورنہ میں ان زمین کے کاغذات بھی لے کے آتا، اس پیسے کی بھی منی ٹریل لے کے آتا. اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر
وہ کافی ایکسپوز ہوئے, اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر باری آئی جو فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, ایف ایس سی ایچ ایس, کچھ اس طرح, ایف ایس سی ایچ اے, فیڈرل نہیں ایف ای ایچ اے, فیڈرل امپلائی ہاؤسنگ اتھارٹی. اس کے جو ڈائریکٹر تھے کیپٹن ریٹائرڈ, وہ پیش ہوئے. ان سے پوچھا گیا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو 2 پلاٹ آپ نے کیسے دیے. انہوں نے کہا جی پہلا پلاٹ انہوں نے 2017 میں بطور فیڈرل امپلائنگ ہاؤسنگ اتھارٹی کے ممبر بن کے لیا 60 لاکھ روپے میں, جس میں سے 30 لاکھ کی وہ ادائیگی کر چکے ہیں. وہ 1 کنال کا پلاٹ ہے, یعنی کہ سوچئے اسلام آباد میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو 60 لاکھ کا پلاٹ ملا. پھر وہ کہتے ہیں دوسرا پلاٹ انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے لیا. تو چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ان کو کس طرح سرکاری زمین پر پلاٹ دے سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ممبر ہے, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ہمیں ایک اعلامیہ دے رکھا ہے کہ جس کے تحت ویسے تو ہماری جو ہوتی ہے اسکیم کے ایک سرکاری ملازم کو صرف 1 پلاٹ مل سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ہمیں ایک ریزولوشن دے رکھی ہے کہ جن سرکاری ملازمین کو ہم پلاٹ دیں گے آپ کی اسکیم کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا, وہ آپ کا پلاٹ علیحدہ سے لینے کے بھی اہل ہوں گے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کس طرح سے ججز کو اوبلائج کرتی ہے. جو وکلا کے نام پر پلاٹ لیے جاتے ہیں وہ ججز میں بھی بانٹے جاتے ہیں, اور یہ بھی ایک بڑے طریقے سے بار ایسوسی ایشن نے ججز کو ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے, اور پھر ان کے لیے کیمپینیں چلاتے ہیں, اس کے بدلے میں اپنے کیسز حل کرواتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں مبینہ طور پہ. تو یہ سارا ایک پورا ایک ریکٹ ہے, اور ابھی بھی اسی طرح کے حالات ہیں کہ بار ایسوسی ایشن چیف جسٹس قاضی فائزہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے لگی ہوئی ہیں, ان کے لیے جے آئی ٹیاں بنوا رہی ہیں, ان کو جسے کہتے ہیں نا ان کے غیر آئینی فیصلوں کو بھی, جو 13 جنوری والا جس سے ایک الیکشن چوری کروایا اس میں ان کو ڈیفینڈ کرنے لگی ہوئی ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی کرنے لگی ہوئی ہیں. تو یہ سارا اسی طرح کا گندا کھیل ہے جو کنٹینیو ہو رہا ہے. اس وقت جسٹس مظاہر اکبر نقوی بینیفیشری تھے, تو آج چیف جسٹس قاضی فائزہ ان بار ایسوسی ایشن کے بینیفیشری ہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر باری آئی جو متروکہ وقف املاک کے جو لاہور کے ڈائریکٹر تھے, ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے بیٹے کو لاہور میں جو دیال سنگھ کمپلیکس ہے اس کے اندر جو ایک آفس کے لیے جگہ دی وہ اتنی سستی کیسے دی. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ والا جو آفس ہے اس کی جو کرایہ ہے وہ 200 روپے پر اسکوائر فٹ ہے, جبکہ آپ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے بیٹے کو جگہ 35 روپے اسکوائر فٹ پہ دے رہے ہیں. تو اس کا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ کلائنٹ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اچھی کمپنی سے آیا تو ہم اس کو مہنگی زمین دیں گے, لیکن اگر کوئی آلریڈی ہم نے کرائے پہ جگہ دی ہوئی ہے اور اس کو کوئی آگے سے آگے ٹرانسفر کرنا چاہے تو وہ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا صرف کرایہ 30% بڑھا کر آگے جگہ ٹرانسفر ہونے دیتا ہے. تو جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے بیٹے نے آلریڈی ہائر شدہ زمین کو آگے سے اپنے جو آفس تھا اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروایا اور اس کا رینٹل اپنے نام کروا لیا. تو یہ انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ پہلے تو کل تک کا وقت مقرر تھا گواہان کا, اس میں سے جو زاہد رفیق ہیں جو اسمارٹ سٹی والے ہیں وہ بیرون ملک ہیں, انہوں نے کہا وہ 22 تاریخ کو واپس آئیں گے, اور باقی جو لوکل سرکاری گواہان تھے ان کے لیے چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ ان کو ہم دوبارہ بھی سن سکتے ہیں کسی اور دن, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ جو جج صاحبان آتے ہیں وہ سرکار کے ٹیکس پیئر پر ہم چل رہے ہیں, تو وہ ایک خرچہ ہوتا ہے ان کے آنے کا, ان کا ٹائم بھی لگتا ہے, تو ہم بلا وجہ ان کو مت روک کے رکھیں اسلام آباد میں, ان کو جانے دیں. اور یہ ہے کہ ہم پھر 22 تاریخ کے بعد دیکھیں گے, جس دن ان ججز کی کنوینئنس ہوگی ہم دوبارہ اجلاس رکھیں گے. ویسے بھی ہم نے فوری فیصلہ تو کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم ویٹ کریں گے سپریم کورٹ عافیہ شیر بانو کیس میں ڈیسائیڈ کر دے کہ کیا ریٹائرڈ جج کا سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں. یعنی کہ جب جانتے ہیں کہ کارروائی کا فیصلہ ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منحصر کر رہا ہے, تو پھر آپ کارروائی کیوں چلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گواہیاں آپ دلوا رہے تھے, ان گواہیوں کا مقصد جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو ایکسپوز کرنا اور ان کا میڈیا ٹرائل کرانا تھا, جو کہ فیکٹ ہے. جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے فیکچولی بہت زیادہ اس معاملے میں 2 نمبری بظاہر نظر آ رہی ہے کی بھی ہے, جو نظر آ رہی ہے اس تمام ایویڈنس اور ان ڈاکومنٹ سے اور اس ریکارڈ سے کہ ان کے معاملات بہت ہی زیادہ شیڈی اور گمبھیر ہیں. لیکن سٹل فیئر ٹرائل کا حق تو ان کو ملنا چاہیے تھا. کیا آپ صرف اپنی منشا کی خاطر اپنا سکور لیول کرنے کے لیے ان پروسیجرز کو وائلیٹ کر کے یہ کارروائی آگے چلا رہے ہیں, جبکہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ان فیلڈ ہے اور ابھی تک معطل بھی نہیں ہوا. جبکہ دوسری طرف آپ کو
صحافیوں کے لیے GITs ہوں تو آپ کو پروسیجرز یاد آ جاتے ہیں, باقی معاملات ہو تو آپ کو پروسیجر یاد آتے ہیں. یہاں پہ نہیں آ رہا کیونکہ مسئلہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.